बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफ़ी क़ल्बी गैरल्लाह, माफ़ी क़ल्बी गैरल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्ले अला, नूरे मुहम्मद सल्ले अला, नूरे मुहम्मद सल्ले अला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफ़ी क़ल्बी गैरल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाल हबशी हैं सरवर दी का प्यारा है, वो जो बिलाल हबशी है सरवर दी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने इन पर सीने पे रखे पत्थर, फिर भी लब पे जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफ़ी क़ल्बी गैरल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाल हबशी हैं सरवर दी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर सीने पर रखे पत्थर, फिर भी लब पर जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफ़ी क़ल्बी गैरल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफ़ी क़ल्बी गैरल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्ले अला, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफ़ी क़ल्बी गैरल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफ़ी क़ल्बी गैरल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, कल भी हमने बात की थी हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बारे में, आज भी उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद चूँकि आज यूएई में 27 रजबुल मुरज्जब है, तो पाकिस्तान में वो कल होगी, तो मज़ीद जो हमारा राहेश का अपलोड होगा उसमें मेराज शरीफ पे भी बात करेंगे और बताएंगे कि आज की रात की क्या फजीलत है, आज की यहाँ पे और पाकिस्तान में कल वो बनेगी। आलमोस्ट आज 26 रजबुल मुरज्जब है यहाँ पे, और रात 27 की होगी और पाकिस्तान में वो कल होगी, तो इस पे भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आज मैंने कल आपसे आपको बोला था कि हम हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पे बात करेंगे, तो आज मैं उसी में आज मौला के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अगले टॉपिक पे भी बात होगी। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का जो मैंने कल भी बताया था, इनका नाम मूसा है और काज़िम आपका लक़ब मुबारक है। काज़िम हमेशा कहते हैं जी गुस्सा पी जाने वाले को। आप मौला का हिल्म बड़ा कमाल था, आप हिल्म के कमाल दर्जे पे फाइज थे। हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के जितना हिल्म आपका था, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आपके इसमें ग्रामी के साथ जो काज़िम का लक़ब है ना, आपके इसी वस्फ़ की वो तर्जुमानी करता है। आप हमेशा गुस्सा पी जाया करते थे।
جب جس دور میں آپ تھے تو اس وقت جو حکومت تھی، حکومت کے دوران جب پوری ملت اسلامیہ میں آزادی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تو لوگوں کی جائیداد کو بیت المال کے نام پہ ضبط کیا جاتا تھا. خیر حالات اچھے نہیں تھے جب جس دور میں آپ تھے، جو حکومت کے وقت تھے، وہ کچھ حالات اچھے نہیں تھے. تو آپ کی جو عظمت ہے، شان ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صبر بڑا کمال اور حلم اور برداشت اور غصہ پی جاتے تھے آپ. اور قرآن پاک میں بھی یہ بڑی کمال صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں، ان کے بارے میں جو معاف کر دیتے ہیں، جو غصہ پی جاتے ہیں، تو یہ اصل میں یہ خاندان قرآن پاک کی آیات اصل میں ان پہ پوری اترتی ہیں. ہم لوگ تو کہیں جا کے ہم تو ہمارا ایک بات ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں جی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا. تو میں بات ہمیشہ کرتی ہوں، غلط برداشت ہی تو غلط کرنی ہوتی ہے، ٹھیک بات تو وہ تو آپ سنیں گے، اس کا آپ نے کیا برداشت کرنا ہے. تو ہم کہتے ہیں جی میں بڑا اصول پسند ہوں، غلط بات نہیں مجھ سے برداشت ہوتی. تو پھر ہم میں تو وہ علم اور وہ چیز صبر تحمل نام کی تو کوئی چیز نہیں نہ ہوئی. برداشت تو اصل میں ہم نے غلط بات کرنی ہوتی ہے، برداشت تو ہم نے کسی کی غلطی کرنی ہوتی ہے، معاف تو ہم نے کسی کی غلطی کرنی ہوتی ہے نا. تو تھوڑا ایسے ہوتا ہے. ویسے اگر کوئی آپ کے ساتھ بھی اچھا ہے تو صاف ظاہر آپ بھی اچھے ہی ہوں گے اس کے ساتھ، تب ہم آپ کا کیا کمال ہوگا ہمارا. اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا ہے تو ہم اس کے جواباً اچھے ہیں تو ہمارا کیا کمال ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مطلب ایسے تھوڑا ہوتا ہے ہم ایک بات کر دیتے ہیں جی ہم بہت اچھے ہیں، ہماری عادات بڑی اچھی ہیں، ہم بڑے خوش اخلاق ہیں، تو لیکن وہ یہ ہے کہ ہم سے غلط بات نہیں برداشت ہوتی. تو غلط ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے نا، ٹھیک بات تھوڑی برداشت کرنی ہوتی ہے. وہ تو آپ سنیں گے جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا اسی کو تو معافی دینی ہے آپ نے، اسی کو تو معافی، گناہ کی معافی ہوگی نا، غلطی کی معافی ہوگی. جو آپ کے ساتھ غلط کرے گا معاف تو اس کو آپ کریں گے. تو ایسا نہیں ہوتا. ہمارا کیا طریقہ کار ہے، ہم کہتے ہیں جی غلط بات اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے لہٰذا میں اس کے ساتھ کوئی صلح نہیں کر سکتا. تو آج کی رات کا بھی یہی لیسن ہوگا. تو غلطی تو ہم نے برداشت کرنی ہے، یہی تو ہم نے سیمپل دینا ہے. اور معافی تو ہم نے کوئی غلط کرے گا تو اس غلطی کی تو اس کو معافی دینی ہے. مطلب جو آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، آپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو آپ نے اسی پہ تو خاموش ہونا ہے. تو اگر آپ اس کو جواباً دے رہے ہیں تو پھر آپ کا حلم اور آپ کا صبر تحمل برداشت تو نہ رہی. ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، جو کوڑا پھینکنے والوں کو، جو پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دیتے تھے، بد دعا نہیں دیتے تھے. تو آپ تو دشمنوں کے لیے بھی چادر بچھاتے تھے. ہم تو اس نبی کے ماننے والے نا، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو ہم جو ہے نا، ہم میں تو برداشت ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، بردباری ہونی چاہیے. ہم تو غصے کو پی جائیں. ہماری مردانگی یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی نہیں 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 اس کا بڑا غصہ برا ہے، تو ہم یہ بڑا چڑھا کے بات پیش کر رہے ہوتے ہیں جی بہت اس کا تو غصہ بڑا ہے. تو یہ غلط ہے. ہم یہ جو میں جن امام پاک کا آج ذکر کرنے لگی ہوں یا ذکر کر رہے ہیں ہم کل سے، ان کا نام کاظم تھا. تو کاظم ان کا لقب تھا. یہ غصہ پی جاتے تھے. اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں ان کا ایک واقعہ تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کس طرح کی زیادتی پہ بھی غصہ پی جاتے تھے. ایک شخص مدینہ منورہ میں زندگی بسر کیا کرتا تھا. تو جب کبھی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے آمنا سامنا ہوتا تو آپ کی شان میں یہ گستاخی کیا کرتا. مطلب یہ آپ کی شان، اور ہم تو ان کے قدموں کے غلاموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اور یہ کہاں کس عظمت، کس بلندی، کس شان کے مالک ہیں. ان کا خاندان کتنا بڑا ہے، ان کا خاندان جتنا بڑا ہے پوری روئے زمین پہ یا آل محمد ان سے بڑا کوئی خاندان نہیں ہے. ان کی جد وہ ہے، ان کے نانا جان وہ ہیں جن پہ اللہ کی ذات درود پڑتی ہے. یہ درود و سلام والا گھرانہ ہے. ان کے گھروں میں فرشتے جو ہیں وہ ان کی چکیاں چلاتے رہے ہیں. ان کے گھر میں فرشتہ بغیر اجازت کے نہیں آتا. ان کے جو ہے نا وہ جھولے ملائکہ جلاتے رہے ہیں. ان کے گھر کا پانی ملائکہ بھرتے رہے ہیں. ان کے گھر کا فرشتے حیا کرتے ہیں. انبیاء خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دادی جان کے آنے پہ خود سرکار دو عالم محبت سیدہ میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو یہ وہ خاندان ہے جس حسن میں، جو حلم میں، برداشت میں، عظمت میں، عزت میں، توقیر میں، طہارت میں، طلت میں، نزت میں، عفت میں، عصمت میں، ہر شے میں بالا ہے. اور دونوں جہان میں ان کی شاہی ہے. عرش و فرش کے یہ مالک ہیں. اور ان کا آپ حلم چیک کریں، ان کا غصہ چیک کریں، ان کا چیک کریں کہ کس طرح پی جاتے ہیں یہ غصہ. ان کا حلم اور ان کی بردباری، ان کا تحمل، جو میں نے کہا نا جو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی اصل میں یہ پورے اترتے ہیں ان کے لیے. ہم تو کہیں دور 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 تک بھی نہیں نا وہاں پہ اس معیار پہ جا سکتے. تو ایک شخص تھا جی مدینہ شریف میں جو زندگی بسر کیا کرتا تھا. جب کبھی امام علیہ السلام سے اس کا سامنا ہوتا تو آپ کی شان مبارک میں یہ گستاخی کرتا. حضرت امام علیہ السلام کے بعد اصحاب جو آپ کے مریدین تھے، وہ انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا کام تمام کر دیں. مطلب ہم یہ جو بولتا ہے تو ہم اس کا کام تمام کر دیں. لیکن امام علیہ السلام ہمیشہ ان کو اس اقدام سے روکتے تھے.
مولا منع فرما دیتے۔ ایک دن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کے گھر کا پتہ دریافت کیا، مطلب آپ نے پتہ کیا اس کا گھر کدھر ہے، اس بندے کا نا، وہ جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ کرتا تھا، ایسا نہیں تھا وہ کبھی، وہ جب بھی مولا بیٹھے ہوتے محفل میں ہوتے یا کہیں بازار میں وہ ملتا کہیں میں، تو وہ ہمیشہ گستاخی کرتا آپ کی شان پاک میں۔ تو آپ کے جو ساتھ مریدین چاہنے والے، تو محبت کرنے والے عقیدت مند، جو وہ یہی عرض کرتے مولا آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اس سے بدلہ لیں، یا ہم اس کا منہ بند کریں، یا جو بھی کریں، یا ہم اس کا سر قلم کریں کہ یہ آپ کی شان مبارک میں گستاخی کر رہا ہے، اور آپ فرزند رسول ہیں، فرزند رسول ہیں۔ دوستو یہ فرزند رسول ہونا، یہ اس سے بڑا میرا خیال ہے کہیں اللہ کی سارے جہانوں میں اعزاز نہیں ہے اتنا بڑا جتنا فرزند رسول ہونا اعزاز تھا ان کے لیے۔ تو لیکن ہمیشہ مولا منع فرما دیتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مولا نے اس کے گھر کا پتہ کیا، یا اس کا گھر پتہ کرو، اس کا گھر کدھر ہے، تو اس کے گھر کا پتہ دریافت کیا، تو معلوم ہوا کہ مدینہ کے باہر کھیتی کرتا ہے، باہر اس کی وہ تھی جگہ زمین وغیرہ، تو وہاں وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی حالت میں اس کے قریب گئے، مطلب بالکل جب وہ کھیتی کر رہا تھا نا، کھیتی باڑی اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، تو مولا اس کے پاس وہاں گئے، تو اس نے وہیں سے چیخ کر کہا، مطلب جب اس بندے نے مولا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اس کے کھیت میں، تو وہاں سے وہ چیخا، اور چیخ کر اس نے کہا میرے کھیت کو مت روندیے، مطلب وہ جا رہے ہیں اور وہ یہ جواباً کہہ رہا ہے کہ میرے کھیت کو مت روندیے، مطلب اس کو یہ لگ رہا ہے کہ چل کے آئیں گے تو جو ان کے قدم مبارک کے نیچے میرا کوئی بھی پودا یا کوئی بھی آ جائے گا فصل، تو وہ روندی جائے گی، تو وہاں سے بجائے اس کے کہ آپ مولا اس کے پاس جا رہے ہیں، وہ الٹا یہ کہہ رہا ہے جی آپ میرا کھیت مت روندیں، آپ کھیت روند رہے ہیں۔ مگر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کی آواز پر کوئی توجہ نہ دی، اور اس کے قریب پہنچ کر آپ علیہ السلام سواری سے اترے، بہت ہی خندہ پیشانی سے اس سے پوچھا، بہت ہی خندہ پیشانی سے اس سے پوچھا بھائی اس زراعت پر تم نے کتنا خرچ کیا ہے، مطلب تمہارا اس کھیتی باڑی پہ کتنا خرچ آیا ہے؟ اس نے کہا مولا فرما رہے ہیں نا 100 دینار، 100 دینار، کتنے منافع کی امید ہے؟ اگلا سوال کیا، مجھے غیب کا تو علم نہیں، پہلے اسے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا کتنا اس پہ کھیت باڑی پہ کام کرنا ہے، اس کھیت پہ کتنا خرچہ آیا ہے؟ اس نے کہا جی 100 دینار۔ مولا نے پوچھا تجھے کتنے منافع کی امید ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ مجھے غیب کا علم تو نہیں کہ کتنا منافع آئے گا۔ تو اگلا سوال جو ہے نا وہ مولا نے پھر فرمایا پھر بھی تمہیں کتنی امید ہے، مطلب تمہارا آئیڈیا کیا ہے، تم کیا گیس کرتے ہو، ایسٹیمیٹ کیا بتاتے ہو؟ تو تقریباً 200 دینار فائدے کی امید ہے، 200 دینار فائدے کی امید ہے، مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے 200 دینار فائدے کی امید ہے۔ پہلے اس نے کہا جی مولا نے پوچھا کہ تمہارا اس کھیت پہ کتنا خرچہ آیا ہے؟ وہ وہی بندہ ہے جو مولا کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اور تقریباً ہر روز کرتا تھا، جب بھی ملتا گستاخی کرتا، میں ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں رہے، جب بھی ملتا وہ گستاخی کرتا، اور مولا کے مریدین عقیدت مند محبت کرنے والے یہ ہمیشہ عرض کرتے مولا آپ ہمیں حکم دیں، ہم اس کا کام تمام کر دیں، ہم اس کی زبان بند کر دیں، لیکن مولا ہمیشہ ان کو روکتے تھے۔ ایک دن مولا نے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پتہ کروایا کہ اس کا گھر کدھر ہے، تو گھر کا پتہ چلا جی وہ مدینہ شریف کے باہر والی سائڈ پہ اس کا گھر ہے، لیکن وہ اس وقت وہ اس کا مدینہ شریف کے باہر ایک کھیت ہے، وہاں وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی طرح اس کھیت میں اس کے پاس گئے، تو وہ جواباً وہاں سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے کھیت کو مت روندیے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی، اور آپ اس کے قریب پہنچے، بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ آپ پہلے اپنی سواری سے اترے، اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ آپ نے اس کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم جس کھیت میں کام کر رہے ہو اس کھیت میں تمہارا کتنا خرچ آیا ہے؟ اس نے کہا جی 100 دینار۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کتنا آئیڈیا ہے کہ اس میں تمہیں کتنا نفع ہوگا، منافع کتنا ہوگا؟ پہلے تو اس نے کہا جی میں کوئی غیب کا علم جانتا ہوں۔ اچھا اس کے جواب دینے کا بھی انداز چیک کریں۔ تو پھر مولا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہ تمہیں آئیڈیا بھی تو کوئی ہوگا نا؟ تو جواب اس نے دیا کہ 200 دینار فائدے کی مجھے امید ہے، مطلب میں نے 100 خرچ کیا اور مجھے 200 کی فائدے کی امید ہے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 300 دینار اسے مرحمت فرمائے، اس کو عطا کی ہے 300 دینار، اس کو 200 کی امید تھی، 300 دینار اس کو مولا نے دیے، اور فرمایا اس کے ساتھ یہ زراعت بھی تمہاری، اور جتنے کی تمہیں امید ہے انشاءاللہ اتنا تمہیں ملے گا بھی، مطلب 300 دینار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، یہ ان کی صحابت چیک کریں یہ کتنے بڑے سخی ہیں، 300 دینار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کو اپنے پلے سے عطا کیے، اپنے جیب سے دیے، پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ جو تمہارا یہ کھیت ہے وہ بھی تمہارا ہی ہوگا،
کھیت بھی تمہارا ہوگا، مطلب جتنے کی تمہیں امید ہے وہ کھیت بھی تمہارا، اور انشاءاللہ تمہیں اتنا ملے گا بھی۔ 300 اپنے پلے سے دیا اور 200 جو اس کا فائدہ کھیت کا ہوگا وہ بھی اسی کا ہی ہوگا، وہ جتنا مرضی ہو جائے، اس کو دعا بھی ساتھ دی، اور میرا خیال ہے جب دعا دی ہوگی تو پتہ نہیں وہ کتنا ہی ہوا ہوگا۔ یہ کتنے بڑے سخی اور کس کریم خاندان کی سے یہ خون تھا، خون رسول تھا، اور یہ فرزند رسول ہیں، اور کس کریمی کے مالک ہیں کہ اس بندے کا سلوک چیک کریں اور آپ کا سلوک چیک کریں کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا جواباً سلوک فرمایا۔ اچھا وہ شخص نے جب وہ یہ دیکھا نا کہ مولا 300 دینار اس کو عطا بھی کر رہے ہیں اور ساتھ کھیت بھی، فرمایا کھیت بھی تمہارا، ہر شے تمہاری۔ اچھا وہ شخص فوراً کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے اس نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کرنے لگا کہ مولا میں نے آپ کی خدمت میں بہت جسارت کی ہے، مطلب میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، میں اپنی گستاخیوں کے سلسلے میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، مطلب جو میں نے آپ کو غلط سمجھا، مجھے آپ کی شان کا ہی نہیں پتا تھا کہ آپ کتنے بڑے کریم اور کتنے بڑے سخی ہیں، کہ میں آپ کے بارے میں کیا سوچتا تھا، میں کیا اپنی زبان درازی کرتا تھا، اور آپ نے اس کے بدلے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یہاں تک کہ میں ابھی آپ آئے ہیں تو میری بات کرنے کا انداز اور لب و لہجہ کیسا تھا اور آپ کا کیسا تھا، اور آپ کا یہ کس عزت اور عظمت اور شان اور بلندی کے آپ مالک ہیں کہ میں جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہوں اور آپ جواباً کیا، ایسے ہی ہوتے ہیں، مطلب یہ خاندان ہی ایسا ہے، اس خاندان کہ تو دیکھیں آنکھیں بند کر کے تسلیم کر کے جولی پھیلاؤ اور اللہ کی ذات کو واسطہ دو ان کا۔ تو اس نے کہا جی میں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا میں اس پہ معافی کا طلبگار ہوں۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جواباً ہلکا سا تبسم فرمایا اور واپس چلے آئے۔ دوسرے دن یہی شخص مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت امام علیہ السلام تشریف لائے، جیسے ہی اس کی نگاہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر پڑی تو یہ کہنے لگا خداوند اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ پیغام رسالت کس کے سپرد کرے۔ اشارہ اس کی طرف تھا کہ امامت اور خلافت صرف حضرت موسیٰ کاظم کو زیب دیتی، مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ واقعی امام ہیں اور یہ مسند آپ ہی کو زیب دیتا ہے، پہلے وہی تھا جو غلط بولتا تھا اور آج وہ کہہ رہا ہے کہ واقعی آپ ہی حقدار ہیں۔ پھر لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ ہر معاملہ کیا ہے، پہلے تو تم بہت برا بلا کہا کرتے تھے اور آج تم اس طرح کے لفظ استعمال کر رہے ہو۔ تو پھر اس نے حضرت امام کے حق میں دعا کرنا شروع کر دی اور لوگ اسے بار بار اس تبدیلی کی وجہ پوچھتے رہے، بار بار اسے پوچھتے جا رہے تھے، لیکن ایک دن امام علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا جو اس کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے، بتاؤ کون سا اقدام زیادہ بہتر تھا، تمہاری وہ نیت یا میرا یہ عمل۔ دیکھیں حضرت امام موسیٰ اس کے بعد وہ جب بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا تو وہ مولا کی شان میں ہمیشہ ادب و احترام سے پیش آتا، اب اس کو پتہ چل گیا تھا، اب اس کو معرفت حاصل ہو گئی تھی، یہ اہل بیت اطہار کا اصول ہوتا تھا، یہ اہل بیت اطہار کا عمل ہوتا تھا، عملی مثال تھے آپ۔